मासूम बच्चों से बुजुर्गों तक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मौत बांटने लगा। 2025 में गटर हादसा से 23 लवाहिकीन के घरों में मातम। जनवरी से नवंबर तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अलमनाक हादसात की तवील फहरिस्त। ईदी की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट। सुरजानी टाउन, बल्दिया, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, हर इलाके में अमवात रिपोर्ट। सितंबर सबसे ज्यादा नुकसानात वाला महीना। एक ही दिन 3 अफराद जान से गए। माँ बाप में तशवीश। कम उम्र बच्चों की नालों में गिरने के 10 से ज्यादा वाक़यात। कराची के नाले शहरियों के दुश्मन। ईदी की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। तफसीलात जानते हैं दुरे शहवार से। दुरे बताइएगा। जी बिल्कुल, रवा साल गटर और नाले में गिर के जाबाक होने वाले शहरी कितने हैं, इसमें मैं बात करने के लिए इस वक्त ईदी के तर्जुमान अमीन के पास मौजूद हूँ। इनसे जानेंगे। अमीन साहब, ये बताइएगा, रवा साल में गटर और नाले की अगर हम बात करें तो आप लोगों के आदाद शुमार के मुताबिक कितने अफराद शहरी ऐसे हैं जो लुक्मा अजल बन चुके हैं? अब तक ये 23 अफराद हैं टोटल रवा साल जो गटर और नालों की नज़र हो चुके। इसमें से 11 अफराद ऐसे हैं जो सिर्फ गटर के मैन होल वगैरह में गिर कर जाँ बाक हुए हैं। 11 अफराद में 4 बच्चे हैं और 1 बच्ची है, और बाकी जो है वो मर्द हजरात हैं जिनकी उम्र 20 साल से ऊपर है, जो गटर की नज़र हुए हैं। टोटल अब तक 23 अफराद ऐसे हैं जो नालों में और गटर में गिर कर जाँ बाक हुए हैं। कल एक वाक़या अफसोसनाक आपने देखा, जो डेड बॉडी निकली गुलशन इकबाल नीपा के पास जो है वो खुले मैनहोल में इब्राहिम नामी बच्चा जो है वो जाँ बाक हुआ। उसकी डेड बॉडी भी गटर में गिरने से उसकी मौत हुई है, और उसे जो है जिना हॉस्पिटल लाया गया था और उसके बाद उसे लवाहिकीन के सुपर्द कर दिया गया था। 23 अफराद अब तक ऐसे हैं जो रवा साल लुक्मा अजल बने हैं गटर और नाले में गिरकर। ये कहना है, ये जारी करदा ईदी की जो रिपोर्ट है वो स्टेटमेंट कर लीजिए। गुज़श्ता रोज़ इब्राहिम के गटर में गिरकर जाँ बाक होने के वाक़े ने हर आंख अश्क बार कर दी। अख्तर कॉलोनी की यूसी नंबर 6 के 20 सेक्टर में गटरों पर ढक्कन मौजूद नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार यूसी चेयरमैन को कह चुके, लेकिन गटरों पर ढक्कन नहीं लगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी ताकि बच्चों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। मज़ीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद रहमानी, आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त अख्तर कॉलोनी में है, और ये अख्तर कॉलोनी की जो यूसी नंबर 7 है और इसका बी एरिया है। गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या अलमनाक हुआ था जिसमें इब्राहिम जो 4 साल था वो गटर में गिर कर जो है वो जाँ बाक हो गया। इस बी सेक्टर में भी लाइन से ये गटर ऐसे हैं जिनके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है, और यहाँ पर गुंजान आबादी है। बच्चों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। स्कूल, मदरसे, दुकानें, शॉप सब मौजूद हैं, और यहाँ पर किसी भी गटर पर जो है वो ढक्कन मौजूद नहीं है। सीनियर सिटीज़न हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। इस सारे मामले पर क्या एडवाइस देंगे, क्या कहेंगे भाई सीनियर सिटीज़न आप? देखिए, मुझे लगता है ये ना एक सानवी है मसला है। कराची आइट के जो मसाइल हैं ना, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कराची को कोई ऑनरशिप नहीं देता। यहाँ की जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके कुछ अपने मामलात हैं, जो शहरी हुकूमतें हैं उनके अपने मामलात हैं। तो ये बहुत ही इसके सिर्फ शॉर्ट टर्म ये वाले मसाइल आप उजागर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग टर्म इसके कुछ हल हमें निकालने पड़ेंगे। तो जब हमें इसके पूरे डायनामिक्स का ही नहीं पता तो हम इसको क्या गवर्न करेंगे। तो मेरी तो यही है कि इसको बहुत आप तफसीली इस मामलात को उजागर करें, इस पर बहुत मकालमे की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे इलाका मकीन जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना था कि ये जो गटरों का ढक्कन वाला मामला है, सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत इस पर जो है वो मौसर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे। वो बच्चे जो अपने वालिदैन के साथ यहाँ बाज़ार का रुख करते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो वालिदैन मौजूद नहीं होते, वो घर का सौदा सल्फ लेकर आने के लिए बच्चों को ही रवाना करते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से, इन इलाका मकीनों की भी ये रिक्वेस्ट है कि इन गलियों में जो गटर हैं उन पर ढक्कन जो है वो लगाए जाएँ मौसर हिकमत अमली के साथ, मौसर प्लानिंग के साथ यहाँ पर, और इसके अलावा दीगर जो यूसी के सेक्टर्स हैं उसमें गटरों पर जो है वो ढक्कन नस्ब की जाए ताकि मासी जाने जो है वो बचाई जा सकें। जी, बफर जोन के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गटर के ढक्कन मौजूद नहीं। वाटर कॉरपोरेशन के निस्फ दर्जन वॉल के ढक्कन भी गायब हैं। हत्ता के मसरूफ तरीन नौ तामीर शुदा रईस जाफरी रोड के बीचों बीच भी मैन होल ढक्कनों से आरी दिखाई दिए। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। रिजवान, बताइएगा।
بالکل کھلے مین ہول شہر کا ایک ایسا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے جو کہ نہ صرف انسانی جانوں کو نکل رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کو مالی نقصان سے بھی دوچار کر رہا ہے. گزشتہ روز بھی ایسا ہی ایک سامنے آیا جس میں ایک 3 سالہ بچہ جو ہے وہ گٹر میں گر کر موت کے منہ میں چلا گیا. بات کی جائے اگر نارتھ تانزوار ٹاؤن کے بفر زون کی تو اس وقت میں موجود ہوں رئیس جعفری روڈ پر جو کہ حال ہی میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو ہے میگا پروجیکٹ کے تحت تعمیر کیا ہے, لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ 4 سے 5 مقامات پر جو ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے وال لگے ہوئے ہیں جن کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. وہ مین ہول کھلے ہوئے ہیں جو کہ خطرے کی علامت بنے ہیں. مرکزی شاہراہ پر بھی یہ مین ہول کھلے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے گلشن وسیم کی یا KPR کی یا مختلف سیکٹرز کی تو یہاں پر بھی صورتحال یہ ہے کہ جگہ جگہ مین ہول گلی محلوں میں کھلے ہوئے ہیں جو کہ خطرے کا سبب بنے ہوئے ہیں اور انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بن سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا کیا صورتحال ہے بفر زون کی اوور آل؟ اس وقت بفر زون میں جگہ جگہ کے اوپر جو ہے وہ کھلے میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے وہ وال مین لگا کے گئے ہیں. اس کی کوئی بھرائی نہیں کی ہے اور اس میں جو ہے جگہ جگہ پہ لوگوں کو آنے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں. کوئی گاڑی والا گر جاتا ہے, کوئی بائک والا گر جاتا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے. یہ آگے اگر آپ چلے جائیں پیپلز چورنگی کی طرف تو وہاں پر بھی ابھی روڈ تعمیر ہوئی تھی لیکن اس کو بیچ میں سے توڑ دیا گیا ہے. وہاں پانی کا گھڑا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر آئے دن لوگ گرتے ہیں جس کی وجہ سے بڑی مشکلات ہو رہی ہے, لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں. بالکل پیپلز چورنگی جو کہ حال ہی میں تعمیر کی گئی تھی میگا پروجیکٹ کے تحت, وہاں پر بھی جو ہے ایک گہرا گڑھا موجود ہے جس میں کئی فٹ پانی بھرا رہتا ہے, جس میں جو ہے مصروف ترین شاہراہ ہے اس میں لوگوں کے گرنے کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. موٹر سائیکل سوار گر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اطراف کی جو آبادی ہے وہاں کے بچے اکثر وہاں پر کھیلتے کودتے دکھائی دیتے ہیں جو کہ کسی وقت بھی جو ہے کسی سانحے کو جنم دے سکتے ہیں. اور فوری طور پر مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان مین ہول کے کور لگائے جائیں, ان گڑھوں کو بھرا جائے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. جی آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. گیس کی قلت کے خلاف قرارداد پیش. صوبائی وزیر اسماعیل راہو کہتے ہیں سندھ میں سب سے زیادہ گیس کی پیداوار ہوتی ہے پھر بھی صوبے میں گیس نہیں ملتی ہے. تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عاجز جمالی سے. عاجز بتائیے گا. جی دیکھیے, سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اجلاس میں آج ایک قرارداد ہے کراچی میں, خاص طور پہ سوئی گیس کی جو قلت ہے اس کے بارے میں. اس وقت ہمارے ساتھ صوبائی وزیر یونیورسٹیز اینڈ بورڈز محمد اسماعیل راہو موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. راہو صاحب کیا کہیں گے؟ گیس کا مسئلہ تو بہرحال گمبھیر ہے اور سندھ گیس پرووائڈر صوبہ ہے, اس کے باوجود سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. بالکل یہ درست بات ہے اور کئی مرتبہ سندھ گورنمنٹ یا پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کا تمام ایوانوں کے اندر اظہار بھی کر چکی ہے, چاہے وہ قومی اسمبلی ہو, چاہے وہ سینیٹ ہو, چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو, یا جہاں بھی اگر کوئی موقع ملا ہو, اگر بات چیت ہوئی ہو حکومتی فریق سے وفاق میں, تو ہم بات رکھ چکے ہیں کہ بھئی سندھ کے ساتھ یہ بالکل زیادتی ہو رہی ہے. ایک تو کئی ایسے علاقے ہیں جہاں گیس ہونی چاہیے وہاں گیس پرووائڈ نہیں کی جا رہی, اور جہاں گیس کی لائنیں ہیں یا مہیا کی گئی ہے وہاں گیس پر دستیاب نہیں ہوتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ اتنی ہوتی ہے, لوڈ شیڈنگ کے اوقات کا پتہ نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ گیس جو سب سے زیادہ آج کل کے دور میں اولین ضرورت ہے انسان کی بنیادی سہولیات کے حساب سے, اس کا جو فقدان ہے, بلکہ یہ کہو کہ وہ بالکل ہی ناپید ہے. تو یہ سندھ صوبہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ پیدا کرنے والا گیس ہے, اور سب سے زیادہ جو اس وقت گیس پیدا ہو رہی ہے وہ صوبے سندھ سے ہو رہی ہے, لیکن سندھ صوبے کو اس کا مطابق اس کا حصہ نہیں مل رہا. سنا آپ نے صوبائی وزیر یونیورسٹیز اینڈ بورڈز محمد اسماعیل راہو کو, جو بتا رہے ہیں کہ سندھ صوبہ جو ہے وہ گیس فراہم کرنے والا صوبہ ہے, اس کے باوجود سندھ میں گیس کی قلت ہے. وفاقی سطح پر کئی بار آواز اٹھائی ہے, اس کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہو. جی چمن سے کراچی 42 کلو چرس کی ترسیل ناکام. بین الصوبائی منشیات گینگ کے 2 ارکان پکڑے گئے. 2 اسمگلرز کو عمر قید کی سزا. عدالت کا بڑا فیصلہ. امداد حسین اور پروار شاہ پر فی کس 8 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد. پولیس گواہی قابل بھروسہ بلا وجہ رد نہیں کی جا سکتی. شک کا فائدہ نہیں ملتا. ثبوت پورا واقعہ ثابت کرتے ہیں. عدالت کے ریمارکس. مفرور ملزم منشی عمر خان کی گرفتاری تک مقدمہ داخلے دفتر کر دیا گیا. مزید جانتے ہیں جواد آصف سے.
جی بالکل، چمن بارڈر سے کراچی منشیات بھاری مقدار میں ترسیل کرنے کا معاملہ ہے۔ انسداد منشیات عدالت نے بین الصوبائی منشیات گینگ کے 2 ملزمان کو سزائیں سنا دی ہیں۔ ان ملزمان میں امداد حسین اور پروار شاہ شامل ہیں۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو عمر قید بامشقت کی سزا سنائی، جبکہ ملزمان پر 8 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے، اور عدالت نے حکم صادر کیا کہ جرمانے کی عدم ادائیگی پر ملزمان کو مزید 8 ماہ جیل میں گزارنے ہوں گے۔ سرکاری وکیل پروسیکیوٹر عبدالحنان کے مطابق جو ہے وہ این ایف نے کارروائی کرتے ہوئے مسلم کانٹا کے قریب ٹرک کی تلاشی دی تو اس کے ٹول باکس سے جو ہے وہ 42 کلو گرام چرس برآمد کی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ ان 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ ملزمان جو ہیں وہ اس میں چمن بارڈر سے یہ منشیات لے کر آ رہے تھے، جو منشی عمر خان نے علاؤدین سے لے کر ملزم امداد حسین کو 35 پیکٹ جو ہے وہ چرس کے دیے تھے۔ عبدالحنان کے مطابق جو ہے وہ جو استغاثہ کے گواہان ہیں، جو پولیس کے گواہان ہیں، ان کے جو بیان ہیں اس میں تسلسل پایا گیا ہے، اور جبکہ جو ہے وہ دیگر شواہد بھی آن ریکارڈ تھے، جس پر عدالت نے ریمارکس دی ہیں کہ پولیس کی گواہی قابل بھروسہ ہے اور انہیں بلا وجہ رد نہیں کیا جا سکتا ہے، اور ملزمان کے خلاف تمام شواہد کی موجودگی میں جرم ثابت ہوتا ہے، لہٰذا ملزمان کو یہ سزائیں سنائی جاتی ہیں، جبکہ عدالت نے ملزم جو منشی ہے عمر خان اس کے خلاف دفتر کر دیا۔ خبر آپ کو دیں کہ سابق صدر عارف الوی خاندان کے 12 افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا کیس۔ سابق صدر عارف الوی کے صاحبزادے اور بہو عدالت میں پیش۔ عدالت کا NCCIA کے تفتیشی افسر کو درخواست گزاروں کا بیان ریکارڈ کرنے کا حکم۔ تفتیشی افسر سے 1 ہفتے میں پیش رفت رپورٹ طلب کر لی گئی۔ اپڈیٹ کرتے چلے، سابق صدر عارف الوی خاندان کے 12 افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا کیس ہے۔ سابق صدر عارف الوی کے صاحبزادے اور بہو عدالت میں پیش۔ عدالت کا NCCIA کے تفتیشی افسر کو درخواست گزاروں کا بیان ریکارڈ کرنے کا حکم ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی ماسٹر پلان پر عمل درآمد کرانے سے متعلق درخواست پر سماعت۔ وکیل درخواست گزار طارق منصور کہتے ہیں کہ حکومت تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ عدالت نے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سے 15 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ مزید جانتے ہیں ممتاز جمالی سے۔ ممتاز، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ اس وقت میں موجود ہوں سندھ ہائی کورٹ کراچی میں۔ کراچی ماسٹر پلان سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ درخواست میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ درخواست گزار جو طارق منصور ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے درخواست دائر کی ہے، جس میں آج جو ہیں اراکین اسمبلی بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ دیکھیں، یہ کراچی نوٹیفائڈ ماسٹر پلان ہے، اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان 2020 ہے، جو 2007 کے اندر جو ہے سٹی گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا، اور پھر 2018 میں سپریم کورٹ اور امیر ہانی کمیشن جوڈیشل کمیشن کی انٹرونشن پہ چیف منسٹر سندھ نے نوٹیفائی کرایا تھا۔ یہ ایک کمپریہنسو پلان ہے جس میں کراچی کے تمام جو ہاؤسنگ، ٹاؤن پلاننگ، ٹرانسپورٹ، واٹر اینڈ سیوریج، آپ کا سرکولر ریلوے، ماس ٹرانزٹ، ہر چیز کا جو ہے وہ مدلل پورا ایک جائزہ لیا گیا تھا، اور انٹرنیشنل ایجنسیز، ورلڈ بینک، جائکا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ان کی ڈونر ایجنسیز کی معاونت سے ویژن 2030 فیڈرل گورنمنٹ کے پروگرام کے تحت معرض وجود میں آیا تھا، جس میں کراچی کو دنیا کا 6 سب سے موسٹ ڈیولپڈ سٹیز ان دا ورلڈ بنانے کا خواب دیکھا گیا تھا۔ 2018 میں نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد سے آج 7 سال ہو گئے تھے، یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا۔ تو 2014 میں ہم اس کو کورٹ میں لے کے گئے اور ہم نے بتایا کہ یہ جو ماسٹر پلان ہے، اس میں تمام جو کراچی کے تمام مسائل اور جملہ امراض ہیں اس کا علاج ہے، لیکن کوئی ادارہ اس کو امپلیمنٹ کرنے تیار نہیں ہے، جس پہ عدالت نے اس پہ بھرمی کا اظہار کیا تھا۔ تمام 17 اداروں کو نوٹس کیا جو کراچی میں موجود ہیں، جس میں SBCA ہے، KDA ہے، LDA، MDA، چیف سیکرٹری سندھ ہے، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہے، سیکرٹری ماس ٹرانزٹ، اور سارے ادارے جو تھے اس میں 6 کنٹونمنٹس ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ 1 سال کے گزرنے کے باوجود صرف ایک جواب آیا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ غلط ہے۔ سندھ حکومت کے AG نے انڈر ٹیکنگ دی کہ سندھ گورنمنٹ از ریڈی اینڈ ولنگ ٹو امپلیمنٹ اٹ، یعنی 7 سال بعد سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ریڈی اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے اس پہ 16 اکتوبر کی 2025 کی ڈیٹ دی گئی۔ 16 اکتوبر 2025 کو جب ہیئرنگ لگتی ہے تو اس میں سندھ حکومت جو کہتی ہے پھر پشو پیش کا مظاہرہ کرتی ہے، اس کو عمل درآمد نہیں کرتی، اور کنسرنڈ آفیشل اس پہ عدالت AG سندھ کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ انڈر ٹیکنگ جمع کرائیں تمام متعلقہ اداروں کے DG سے اور جو سینئر آفیشلس ہیں، that they will implement this plan in accordance with law and letter and spirit۔ جو نوٹیفائڈ ماسٹر پلان کو آج جو ہیئرنگ تھی اس میں ان تمام اداروں کے جو سربراہان کے جو تھے وہ حلف نامے جمع کرانے تھے، جو سندھ حکومت جمع نہیں کرا سکتی۔ عدالت نے آپ کو بتایا کہ یہ پلان جو ہے بائنڈنگ ہے تمام فیڈرل، پروونشل اور لوکل گورنمنٹ اداروں پہ۔ عدالت نے اس تمام ڈاکیومنٹس کو چیک کیا، اس کے بعد سندھ حکومت کو ہدایت دی کہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے جواب کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ جواب جمع کرائیں گے،
اور یہ انفورس کون کر سکتا ہے؟ تو اس میں بتایا کہ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ، کیونکہ سٹی گورنمنٹ کے پاس تو اس وقت پاورز ہی نہیں. عدالت نے ان سے سندھ حکومت کو تاکید کی ہے کہ اس پہ فوری طور پہ عمل درآمد کریں اور مزید سماعت جو ہے 15 جنوری تک ملتوی کر دی. مزید سماعت 15 جنوری تک ملتوی کی گئی ہے عدالت کی جانب سے، اور عدالت نے اس نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کی بھی ہدایت کی ہے. کاروباری حوالے سے بات کریں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان ہے. 100 انڈیکس میں 1070 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا. انڈیکس 1,69,132 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا ہے. مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے کاوش میمن. جی، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار تھوڑے سے محتاط تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب ایک بار پھر ان کا اعتماد بحال ہونا شروع ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. کاروباری ہفتے کے پہلے دن بھی تیزی کا رجحان رہا. مارکیٹ مثبت انداز میں بند ہوئی اور آج بھی کاروبار کے آغاز پر تیزی رہی ہے. اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے جاوید خانانی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جاوید صاحب، بتائیے گا کون سے ایسے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے تیزی ہے؟ جیسے مارکیٹ آپ دیکھ رہے ہو اوپر بہت نیچے آ گئی تھی، اس کے بعد سے مارکیٹ سنبھلنا شروع ہو گئی ہے. مارکیٹ اب اپنے سیکنڈ ہائی پر ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انویسٹر کا جو ہے وہ اعتماد بھی بحال ہوا ہے. دوسرا، تھوڑا سیاسی حالت جو ہیں وہ مستحکم ہونا شروع ہو گئے ہیں. گورنمنٹ کو جو اسمبلی میں جو ہے پوری 2/3 کی اکثریت حاصل ہے، اس سے بھی مارکیٹ کو تھوڑا سا اعتماد حاصل ہوا ہے. دوسرا یہ کہ آج کل میں نوٹیفیکیشن جو ایشو ہونے جا رہا ہے ڈیفینس کا، تو اس سے بھی مارکیٹ کو بہت اچھا اثر پڑے گا. دوسرا یہ کہ ایکسپورٹ کے نمبر بھی اچھے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ تھوڑی پازیٹیو. ٹیکسٹائل وغیرہ اور IT سیکٹر بھی جو ایکسپورٹ کیا ہے انہوں نے بہت اچھا کیا پرفارم کیا. میں جاوید خانانی موجود تھے. جیسا کہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے اس کے شاندار نمبر سامنے آئے. اسی طریقے سے جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بھی کم ہوا ہے. تو یہ تمام تر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دیکھنے کے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. جی، فرانسیسی محقق نے CG21 کے دفتر کا دورہ کیا. بتایا کہ کراچی کی بریانی نے انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا ہے. انہوں نے شیرشاہ مارکیٹ اور بچت بازار میں خریداری کے اپنے تجربات بھی شیئر کیے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سید زبیر راشد سے. زبیر، بتائیے گا. بالکل جی، دیکھیں فرانس سے خصوصی طور پر آج ہمارے ایک مہمان جو ہے وہ آج تشریف لائی ہیں اور ان کا نام ایوا ہے اور یہ ایک فرانسیسی ریسرچر ہیں. ایوا سے آپ کی بات کراتے ہیں. ایوا، ویلکم ٹو سٹی نیوز نیٹورک. تھینک یو سو مچ ٹو کم to and visit our office. First, thank you for the hospitality today, and same would go for the local markets. I've mostly visited Lunda bazaars, wholesale and retail, and the hospitality was also great. I met a lot of traders there, also chairman and president of associations there. So I would like to greet people from Lighthouse especially, and so it was a great experience overall to see how used clothing that are sometimes donated in Europe or in the US are arriving here and how they are sold on Lunda bazaars. I've been so inspired by crafts, mostly in the textile sector. I loved learning block printing on textile. That was really a great experience. And all the colors also that are used for fabric here, mostly in Sindh. So I'm really grateful to have learned about this culture. یقیناً یہاں پہ جس طریقے سے لوگ ہمیں دیتے ہیں تو اس پر انہوں نے اظہار تشکر کیا اور ان کا کہنا ہے کہ کراچی ثقافت کا خوبصورت امتزاج ہے. جی، الامید ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے سے متعلق خصوصی بچوں کی تقریب. آگاہی پروگرامز اور اسکل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا گیا. جنرل سیکریٹری عابدہ میمن کا کہنا ہے کہ خصوصی افراد کے لیے اس طرح کے پروگرام اہم کردار ادا کریں گے. تفصیلات جانتے ہیں اقصی شیخ سے. جی بالکل، آج الامید ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے منایا جا رہا ہے. ان بچوں کا کیمرہ مین اجلان اگر دکھائیں کہ یہاں پر ان بچوں کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز رکھی گئی ہیں، چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں، جو کہ اس اسکول کے اندر، اس سینٹر کے اندر آتے ہیں، جہاں پر ان کی فزیوتھراپی کروائی جاتی ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے. دورہ کی جنرل سیکریٹری عابدہ میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم، آپ ہمیں بتائے گا کہ آج آپ لوگ کس دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے جو کہ جن کو معاشرہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، جو کہ نہ خود سے کھا سکتے ہیں نہ خود سے پہن سکتے ہیں. آپ ان بچوں کی یہاں پہ تربیت کر رہے ہو، ان کی تعلیم بھی یہاں پر دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ساری چیزیں ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے؟ الامید ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے یہاں پہ. اٹ واز اسٹیبلش ان 1986 اور یہ جب سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، یہ دیز پیپل آر ناٹ معذور، دے آر اسپیشل چلڈرن. اللہ تعالیٰ جب ہم کو کوئی ایک کمی دیتا ہے
तो दूसरी जगह हमें बड़ा उसका कंपनसेट करता है। अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी रहमानियत में तो दरिया है। इन बच्चों की कोशिश हमारी ये होती है कि माशरे की फ़ाल जाके बने, कोशिश हमारी, और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। हमारे पास सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ हम डेज़ मनाते हैं। इन जो जैसे फूड डे होता है, एक्सेप्ट मतलब ऑल इंटरनेशनल डेज, आज हमारा स्पेशली इंटरनेशनल डिसेबल डे है कि ये ऐसा भी इदारा है, किसी भी वक्त आके यहाँ गुलिस्तान जौहर में ये है, कराची यूनिवर्सिटी मेन रोड पे इसकी अपोजिट है, और यहाँ आके विजिट करें और इन बच्चों को देखें और इस इदारे को जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके लिए करें। जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद थे जो कि इस इदारे के बारे में पूरा बता रहे हैं कि इदारा कब से काम कर रहा है और इस इदारे के अंदर इन बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटेट मौजूद हैं। ये चाइल्ड पर्सन इनकी यहाँ पर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जो कि ये बच्चे पुरजोश होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी।